बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस सेशन में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआओं के मुतल्लिक कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की 3 दुआएँ कबूल फरमाई थीं, जिनमें से 2 तो कबूल हो चुकी थीं। ताहम एक के मुतल्लिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मीद ज़ाहिर फरमाई थी, जो कि मस्नद अहमद 12734 में दर्ज है, कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने वो दुआ भी कबूल कर ली होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद दुनिया के हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए थे, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक के इंतहाई बरगज़ीदा नबी थे, और यकीनन उनकी दुआएं भी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद मर्तबे की होंगी। लेकिन क्या आम इंसानों की दुआएं भी कबूल होती हैं? जामिया तिर्मिज़ी 3479 के मुताबिक आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला की ज़ात पाक से मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह पाक लापरवाही और बेतवज्जही से मांगी हुई दुआ कबूल नहीं करता। इसी तरह सुनन इब्न माजा 3865 में एक और हदीस मिलती है कि तुम्हारा परवरदिगार हया वाला है और वो सखी है, और वो इस बात से शर्माता है कि कोई बंदा दुआ के लिए उसकी तरफ हाथ उठाए और वो उन्हें खाली वापस लौटा दे। ताहम मिशकातुस मसाबी 2292 जामिया तिर्मिजी 3505 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ ऐसी भी बतलाई है कि जब कोई मुसलमान उसे पढ़ कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। एक ऐसी दुआ जो कि मुसलमान के हालात बदलने की पूरी तौर पर ताकत रखती है, और वो दुआ सूरह अल अंबिया की 87 नंबर वर्स में अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाई है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जमा: तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, तू पाक है, मैं ही खतावार हूँ। और ये तस्बीह थी एक नबी की कि जब कि वो एक मुसीबत में फंस गए थे, और यही वो तस्बीह है कि जिसके मुतल्लिक सूरा अस्साफ़ात सूरा नंबर 37 की वर्स नंबर 142 से 144 में दर्ज है कि अगर वो नबी तस्बीह बयान करने वालों में से ना होते तो क़यामत के दिन तक मछली के पेट में ही रहते, यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, वो नबी जिनके हवाले से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो कि बुखारी की 3412 में मनकूल है कि कोई शख्स मेरे मुतल्लिक यूं भी ना कहे कि मैं यूनुस बिन मती से अफजल हूँ। और आपने ऐसा इस वजह से फरमाया था क्योंकि मदीना शरीफ के अंदर एक वाक़या पेश आ गया था, जिसका जिक्र हमें मुस्लिम शरीफ की 6151 में मिलता है, कि जहाँ एक यहूदी ने यह कह दिया था कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों पर फजीलत अता की है। तो इंसार में से एक शख्स ने उठकर उसे थप्पड़ मारा और कहा कि तू ऐसा कहता है जबकि अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। वो यहूदी अपना मुकदमा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और ये तमाम वाक़या सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर गुस्सा के आसार नजर आने लग पड़े। और फिर आपने फरमाया, जैसा कि मुस्लिम शरीफ 6151 में दर्ज है, कि अल्लाह के नबियों को एक दूसरे पर फजीलत ना दिया करो, इसलिए कि जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात सभी बेहोश हो जाएंगे, सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। और फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सबसे पहले मैं उठाया जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श को पकड़े हुए हैं। मैं तो ये भी नहीं कहता कि कोई नबी यूनुस बिन मती से अफजल है। उन्हीं यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक सूरह अल अंबिया सूरह नंबर 21 की वर्स नंबर 87 में है कि मछली वाला, यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम, जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे, तो बिल आखिर वो अंधेरों में से पुकार उठा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन आखिर क्यों? यहाँ ये क्वेश्चन रेज होता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान की ये आयात क्यों हैं? वो कहाँ रहते थे और उन्होंने क्या उनसे सरजद हुआ था, क्या उन्होंने किया था?
اور ان کو کس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پکڑ لیا۔ ابن الحشام کی سیرت النبی میں ایک واقعہ درج ہے کہ عداس نامی ایک شخص آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کچھ انگور لے کر حاضر ہوا، تو آپ نے عداس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ عداس نے بتایا کہ وہ نینوا کے شہر سے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، آپ یونس علیہ السلام کے شہر سے ہیں جو متی کے بیٹے تھے؟ اس پر عداس بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بات کا کس طرح علم ہوا، کیونکہ اہل عرب یونس بن متی کے نام سے واقف نہیں تھے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کیا کہ آپ یونس کے متعلق کس طرح جانتے ہیں؟ جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی اور اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی عداس جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر سے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے اسیرینز یا اشوری تہذیب کا سب سے بڑا شہر، جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، جنہیں سورہ الصافات کی ورس نمبر 147 کے مطابق اللہ پاک نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانب بھیجا تھا۔ اور واقعی آج سے 2700 سال پہلے نینوا دنیا کے سب سے بڑے شہر کا ٹائٹل رکھنے والی جگہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے سورہ الانبیاء میں ذوالنون کا لقب دیا ہے، یعنی بڑی مچھلی والا، اور اسیرین زبان میں بھی نینا یا نونا کا لفظ مچھلی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر اب ہم اس کو آبزرو کریں، ان ورڈز کو دیکھا جائے، تو واقعی بڑی سرپرائزنگ بات لگتی ہے کہ کیسے ذوالنون، نینوا، نینا یا نونا کا آپس میں کنیکشن سٹیٹ اوے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ الصافات میں ملتا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد واقعہ ہے، اور اتنا منفرد کہ سورہ یونس میں خود اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، جیسا کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ورس نمبر 98 کے مطابق یونس کی وہ قوم وہ واحد قوم تھی کہ جس پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ یونس اللہ پاک کی خصوصی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو عذاب کا عندیہ دے کر ان کے درمیان سے نکل گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی قوم پر سے نہ صرف عذاب ٹل گیا بلکہ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 کی ورس نمبر 87 میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ذوالنون جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ اور اس کے اگلا واقعہ نیکسٹ، اس واقعے کا پورشن ہمیں سورہ صافات کی ورس نمبر 140 میں ملتا ہے کہ پھر وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں بیٹھے، مگر وہ کشتی اپنے وزن سے ڈولنے لگی، اور ان لوگوں نے ناموں کے کرے ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ کرے میں جس کا نام نکلے گا اس کو کشتی سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب سورہ یونس کو سورہ الصافات سورہ نمبر 37 کی ورس نمبر 142 کے مطابق ایک بڑی سی مچھلی نے نگل لیا، جہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر اور سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں یونس علیہ السلام بالآخر پکار اٹھے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر مچھلی کس ٹائپ کی تھی، کون سی قسم کی مچھلی تھی؟ عام طور پر ہم اس کے حوالے سے وھیل مچھلی کا نام سنتے آئے ہیں بچپن سے، کیونکہ وھیل مچھلی ہی سمندروں کا سب سے بڑا جاندار ہوتا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے بڑی وھیل مچھلی یعنی کہ بلو وھیل، اس لیے عموماً یہی فرض کیا جاتا ہے کہ وہ یقیناً بلو وھیل ہی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں اس سارے میٹر کو، کہ وہ مچھلی بلو وھیل تو ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز دا ریزن کہ سائز میں تو واقعی بلو وھیل سب سے بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا حلق بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ ہیرنگ مچھلی سے بڑی سائز کی کوئی چیز کھا لے تو وہ اس کے گلے میں ہی پھنس جاتی ہے۔ اسی لیے سمندر کے اس سب سے بڑے جاندار کی خوراک سمندر کا سب سے چھوٹا جاندار یعنی جھینگا ہوتی ہے۔ اسی طرح وھیل کی ایک اور بھی قسم ہے وھیل شارک۔ اس کا منہ دیکھنے میں تو کافی بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی گلا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں سے آلموسٹ انسانی بازو بھی نہیں گزر سکتا۔ تو پھر کیا وہ مچھلی شارک ہو سکتی ہے؟
انسانوں پر حملہ کرنے کے حوالے سے گریٹ وائٹ شارک سب سے زیادہ نٹوریس ہے، جو بلا وجہ وداؤٹ اینی ریزن ہی انسان کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے. جیسا کہ 2012 میں ایک گریٹ وائٹ شارک نے 74 کیجولٹیز کر دی تھی. لیکن اس کا گلا بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا اور اس کو انسان کو سالم نگلنے کی بجائے اس کو چبانا پڑتا ہے، چیو کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے سمندر گہرے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے جاندار بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور اس فنومینا کو جیگنٹزم ڈیپ سی جیگنٹزم کہتے ہیں. اور ایسا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سمندر ڈیپ ہوتا جاتا ہے، سمندر کا پانی ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے اور جانداروں کے اجسام بڑے ہوتے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو کنزرو کر سکیں. یا پھر اس کی سیکنڈ ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ گہرے سمندروں میں خوراک کی کمی ہوتی ہے اور ان کی بڑی باڈیز اتنی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوڈ اپنی باڈی کے اندر سٹور کر سکیں لانگ ٹائم کے لیے. مثال کے طور پر جائنٹ آئسوپوڈز، جیسا کہ ان کا جسم اتنی انرجی سٹور کر لیتا ہے کہ وہ 5 سال تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. البتہ سپرم ویل ایک ایسا جاندار ہے دیکھا جائے جو حرکت یہ کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ خود بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کا شکار بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یہ وہ جاندار ہے کہ جو سب سے زیادہ گہرائی، سب سے زیادہ ڈیپتھ تک غوطہ لگا سکتا ہے، اور اس کے غوطے کا انداز بھی انتہائی سرپرائزنگ ہوتا ہے. جیسا کہ اپنا منہ کھلا رکھ کر سمندر کی گہرائی میں تیرتے چلے جانا جب تک تقریباً 7.5 سے 8,000 فیٹ تک گہری جگہ پر نہ پہنچ جائے، اور اس کا ایک غوطہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے. اتنی گہرائی میں یہ مچھلی شکار کھیلتی ہے اور ان کا شکار ہوتا ہے جائنٹ سکویڈز کہ جن کی اپنی لمبائی بھی 45 فٹ تک ہو سکتی ہے. اور پھر 7,500-8,000 فیٹ کے اندھیروں میں سپرم ویل اور جائنٹ سکویڈز کی لڑائی ہوتی ہے، جس کو ویسے تو آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، مگر ہمیں اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم سپرم ویل کے چہرے پر پڑی جائنٹ سکویڈز کی مار ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ لڑائی ہر 5 منٹ میں دنیا کے سمندروں میں کہیں نہ کہیں اس کی ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے. مگر اگر اس کو آپ اور اس کو آبزرو کریں اس میٹر کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر صحیح طور پر کوئی مچھلی سالم یا اس کی ایکچوئل باڈی کے ساتھ نگل سکتی ہے تو وہ 2 بڑی ہی پراسرار مچھلیاں ہیں، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ شارک فیملی سے ہے. پہلی سپیشیز ہے بیسکنگ شارک، جو کہ تقریباً آلموسٹ 36 سے 38 فیٹ تک لمبی ہو سکتی ہے اور ہر وقت اپنا منہ کھول کر تیرتی ہے. اور در حقیقت اس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے میں اس میں سے 450 ٹن پانی داخل ہو کر اس کے گلز میں سے باہر نکل جاتا ہے. اور اس وقت کوئی بھی چیز جو اس کے سامنے آ جائے گی وہ یقیناً اس کے پیٹ میں ہی جائے گی، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو. اور دوسری سپیشیز ہے شارک کی جس کو ہم میگا ماؤتھ شارک کہتے ہیں، جس کو ابھی آلموسٹ 1976 میں ہی ڈسکور کیا گیا ہے. اور یہ اتنی نایاب سپیشی ہے کہ ہم اس کے متعلق بہت ہی کم جانتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ میگا ماؤتھ شارک ایک بہت بڑے منہ والی شارک ہے اور وہ تیرنے کے دوران اپنے منہ کو ہر وقت کھلا رکھتی ہے، اور اس کے سامنے آیا انسان سوائے اس کے پیٹ میں جانے کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں جا سکتا. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق 7 دن. اور سچ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن ابن جریر اپنی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی گہری تہوں میں پہنچی تو انہیں باہر سے کچھ باتیں سنائی دی جو کہ سمندری جانداروں کی تسبیحات تھیں. اور جب یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور مچھلی نے انہیں باہر اگل دیا تو سورہ الصافات کی ورس نمبر 145 اینڈ 146 کے مطابق وہ بیمار تھے اور انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا کہ جہاں پھر ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا گیا تھا. ابن ابی حاتم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی، اور ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے یونس علیہ السلام اس طرح بیمار ہو گئے تھے کہ جیسے ایک چوزے کا جسم ہوتا ہے کہ جس پر بال بھی نہ آئے ہوں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک بالکل نومولود بچے سے
ان کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی حالت اس وقت ایسی تھی۔ چلیں میں آپ کو بتانے کی ٹرائی کرتا ہوں کہ ایک مچھلی کے منہ میں جاتے ہوئے کیسا محسوس ہو سکتا ہے۔ 11 جولائی 2021 کو 60 منٹس آسٹریلیا نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی اور ٹی وی پہ، اپنے نیشنل ٹی وی پہ چلائی تھی۔ اس رپورٹ کو انہوں نے دی موسٹ ایکسٹرا آرڈینری اسٹوری کا نام دیا تھا، اور یہ رپورٹ مائیکل پیکرڈ نامی ایک شخص کے بارے میں تھی کہ جسے امریکہ کی کیپ آرڈ کے قریب ایک ہمپ پیک ویل نے نگل لیا تھا۔ مائیکل اس مچھلی کے منہ میں آلموسٹ 30 سے 40 سیکنڈ تک وہ رہا تھا، اور میں آپ کو اسی کے الفاظ میں یہ سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ مائیکل پیکٹ کہتا ہے کہ میرا ان پانیوں میں تیرنے کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور اس دن بھی میں لابسٹرز پکڑنے کے لیے تیسری مرتبہ ڈائیو کر رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ ایک ٹرین نے مجھے ٹکر ماری ہے۔ میں تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور 5 سیکنڈ کے لیے میرا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے شارک نے کھا لیا ہے، لیکن مجھے ہاتھ پاؤں اپنے سلامت محسوس ہو رہے تھے، اور پھر میں نے سوچا کہ شاید میں کسی ویل کے منہ میں ہوں۔ وہ پانی میں تیزی سے تیرے چلے جا رہی تھی، اور پانی کے پریشر سے میرا سانس رک رہا تھا، لیکن آکسیجن کا ریگولیٹر ابھی تک میرے منہ میں تھا۔ اس کے منہ میں اتنی سختی تھی کہ میں اپنی ٹانگیں ہلا بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ گہرائی کی بجائے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے روشنی محسوس ہوئی، اور اچانک اس نے مجھے باہر اگل دیا۔ میں ایک دم ہوا میں اچھلا، اور پھر ہر طرف پانی اور روشنی نظر آنے لگ پڑے۔ صرف 30 سے 40 سیکنڈ کے واقعے میں مائیکل پیکٹ کا گھٹنا فریکچر ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے جسم پر، پوری باڈی پر نیل ہی نیل تھے۔ اور اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا کیسا ہوگا، جہاں آپ کا جسم بالکل جکڑا ہوا ہو، بے بس ہو، اس کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، اس کے بعد سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا۔ شاید ایسی ہی فیلنگ مصیبتوں میں پھنستے وقت انسان کے اوپر آتی ہے، کہ جہاں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس سے آگے بس صرف اور صرف ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، اور واپسی امپاسبل ہے۔ ہم ہر طرف سے ٹربلز کے اندر گھر چکے ہیں، اور کوئی انسان یا کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور ایسے اندھیروں میں ایک ایسی تسبیح جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں خود جس کے متعلق گائیڈ کیا ہے، کہ جس کو پڑھنے کے بعد مسلمان کی ہر دعا وہ قبول کر لیتا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کے سیشن کو ہم یہاں کلوز کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن ویلیوبل لگتی ہے تو لائک کیا کریں، تاکہ میکسیمم ریچ ہو سکے اس ویڈیو کی۔ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو۔